أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم فقهنا في الدين. अच्छा जी, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो है ना, चूँकि ज़िलहज के दिन चल रहे हैं और मैंने तकबीरात ऑन करनी थी. गजल तकबीरात आप प्ले कर सकती हैं अभी? जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा. हाँ 1-2 मिनट आप ले. मेरा भी मोबाइल चार्ज नहीं था. आई कंप्लीटली फॉरगॉट. मैं असल में चाह रही थी कि वैसे तो हमने कर लिया था एक छोटी सी डिस्कशन इसके ऊपर, लेकिन अरफा के दिन की जो ख़ास दुआ है, जो कि ज़ाहिर बहुत ज़्यादा अहम दिन है, 9 ज़िलहज जो है, यहाँ पे कनाडा में तो सऊदीया के साथ ही हो रहा है. वो फ्राइडे को, सैटरडे को ईद है तो फ्राइडे को जो है ना वो 9 ज़िलहज है. उस दिन का रोज़ा भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि पिछले 1 साल और अगले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, तो ज़रूर रखें ये रोज़ा, मिस नहीं करें. फैमिली को भी बताएं कि ज़रूर रखें. और इस दिन की ख़ास दुआ क्या है वो हम अभी देखते हैं, लेकिन ज़रा तकबीरात प्ले हो जाएं पहले, 1-2 दफ़ा वो पढ़ लें, तो फिर कोशिश करें अपने घर में भी लगाएं, गाड़ी में लगाएं, आते जाते ज़रूर तकबीरात पढ़ें, हर नमाज के बाद पढ़ें. जी जी बस 3-4 टाइम्स बेशक करें. ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. और कोशिश करें कि आप कल और परसों भी ये प्लीज़ ज़रूर कर दें और ग्रुप में भी शेयर कर दें. ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर. अच्छा जी, तो योम अरफा 9 ज़ुलहज को कहते हैं, जिस दिन सब हाजी जो हैं वो मैदान अरफात में इकट्ठे होते हैं. ठीक है, जो मेन हज है वो यही होता है 9 ज़ुलहज का. अमूमन लोगों को नहीं पता होता, लोग समझते हैं कि शायद जो 10 ज़िलहज है, जो ईद का दिन है, वो होता है, लेकिन जो मेन है ना वो यही दिन होता है 9 ज़िलहज का. जिसका ये वाला दिन रह जाए या अरफात में हाज़िरी रह जाए तो फिर उसका हज नहीं होता और इसका तो दम भी नहीं दिया जा सकता. सो वेरी इंपॉर्टेंट. और मैंने आपको बताया भी था कि अल्लाह ताला, मतलब जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से उस दिन आज़ाद करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि देखो इन बंदों को कि ये किस तरह परागंदा बालों के साथ और खाकालूद होकर मेरे पास आए हैं और मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं. तो ये दिन ऐसा है कि इस दिन इस्तिग़फ़ार करें अपने लिए बहुत ज़्यादा, और दुआओं का दिन है. तो अरफा के दिन की जो ख़ास दुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दुआ वो है जो अरफा के दिन मांगी जाए, और बेहतरीन दुआ है जो मैंने मांगी और मुझसे पहले नबियों ने मांगी. और वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर.
ठीक है, जिसको अमूमन हम कहते हैं कि चौथा कलमा जो है, तो तर्जमा तो ज़ाहिर है सबको पता ही है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो एक है, कोई उसका शरीक नहीं है, उसी की बादशाहत है, उसी की हमद है, और वो हर चीज़ के ऊपर कादिर, हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखने वाला है। अच्छा, अब इसमें आपको पता होगा एक और हदीस में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात को अगर बेदार हो और ये पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि व सुब्हानल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और फिर कहे अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, या कोई और दुआ कहे तो उसकी दुआ कबूल होती है, फिर वुजू करे और नमाज पढ़े तो वो भी कबूल होती है। ठीक है, यानी तहमीद, तस्बीह और तहलील, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभानअल्लाह। ये अब आप इसमें देखें कि अरफा के दिन की भी यही दुआ बयान की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और इस रात के वक्त भी यही बताया गया, तहज्जुद के वक्त, मतलब बेसिकली। तो इसमें जो मुनासबत है ना, अगर आप देखें कि क्या है या क्या चीज़ इसमें कॉमन है, कि आपको पता है कि तहज्जुद के वक्त भी अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर आते हैं, जो रात का आखिरी हिस्सा होता है, और आके, ये तो सबको पता ही है इस हदीस कुदसी का, कि कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, कोई है जो मुझसे अपनी हाजत तलब करे ना। तो इसी तरह अरफा के दिन भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये पता चलता है कि अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर आते हैं, करीब हो जाते हैं, और उस दिन फिर जो है, इसलिए ये है कि ये दुआएं मांगनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। और दोनों वक्तों में क्या पढ़ना बताया गया है? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बेहतरीन दुआ कहा है। ठीक है, बेहतरीन दुआ वो है जो अरफा के दिन मांगी जाए, और बेहतरीन दुआ वो है जो मैंने मांगी और मुझसे पहले नबियों ने मांगी, और वो ये है। अब बात ये है कि इंसान के ज़हन में आ सकता है कि इसमें दुआ कहाँ है। इसमें तो हम अल्लाह ताला के वाहदहु ला शरीक होने का बयान कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की बादशाहत है, उसकी मतलब एक तरह से हम कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो अल्लाह की किब्रियाई और बड़ाई का बयान है। तो इसमें दुआ तो कोई ना हुई, तो फिर इसको दुआ क्यों कहा गया? देखिए, जिसका ये आखिरी पार्ट है ना, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, इस पे जरा गौर करें ना, कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर। पहले अल्लाह ताला की सारी किब्रियाई बयान की, उसका वहदहु ला शरीक होना, उसका वाहिद माबूद होना, उसकी बादशाहत, इसका इकरार, और उसके लिए ही सब तारीफ और उसी के लिए सब शुक्र है, ये इस चीज को हम उसको बयान किया। और फिर जो ये चीज है ना कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, इसके ऊपर गौर करते हुए अब आप सोचें कि आपको क्या कोई ऐसे गम है जिंदगी में, क्या कोई दुख है, कोई परेशानी है ऐसी, कोई हाजत है, क्या चीज है जो आपको बॉदर कर रही है, क्या चीज है जो आप बहुत ज्यादा चाह रहे हैं, उसको ज़हन में लाएं, और फिर ये पढ़े ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये ज़हन में रखें, और फिर जब कुल्ली शैइन कदीर कहें तो सोचें इस चीज को कि या अल्लाह, मैं तो किसी चीज पर कादिर नहीं हूँ, मुझे ये सब होना बिल्कुल ही नामुमकिन लग रहा है, मेरी तो इस्तिताअत में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, मैं अपने मसाइल के ऊपर कादिर हूँ, ना अपनी हाजात को पूरी करने पे, मतलब अपनी सांस तक लेने पर मैं खुद से कादिर नहीं हूँ, अगर तू ना चाहे तो। मैं तो उठ के चलने के कादिर नहीं हूँ, कोई नवाला उठा के मुंह तक ले जाने पर कादिर नहीं हूँ, ना अपनी जान का, ना अपनी नफ्स पे कादिर। हर चीज का मालिक तू है, तेरे लिए ही मुल्क है, तेरे लिए ही कुदरत है, तू खालिक है, तू मालिक है, हर चीज तेरे इख्तियार में, तू कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मैं तो आजिज हूँ, मेरे तो इख्तियार में कुछ है ही नहीं। तो इस चीज को इस तरीके से ज़हन में ला के ना, अपनी आजिज़ी का इजहार करके, फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला मेरे इस गम को दूर कर दे, मेरी इस परेशानी को दूर कर दे, जो भी मेरी जायज़ हाजात हैं तो तू उसको पूरी कर दे।
اور ہدایت بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ ہدایت بھی اللہ کی توفیق سے ہے کہ میں کسی چیز پر قادر نہیں ہوں، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میرے ہر عمل کو بھی اپنی اطاعت کے مطابق بنا لے، پھر اس کو قبول بھی کر لے، میرے جو غم ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو بھی تو حل فرما دے، میری جو یہ حاجت ہے اس کو بھی تو پورا فرما دے۔ یعنی جب ذہن میں بندہ یہ رکھے نا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آپ دیکھیں ہم ہر وقت لوگوں سے توقع رکھتے ہیں نا، ان سے مانگتے ہیں، ان پہ نظر کیے رکھتے ہیں کہ ہوتا ہے جیسا بعض لوگوں کا، لوگوں کو اپنی ایک تو چلو ٹھیک ہے کسی کو کوئی زیادہ غم ہوا ہے، آپ نے کسی اپنے بہت جس کو آپ اپنا قریب سمجھتے ہیں یا غم گسار سمجھتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، دیٹس نیچرل، لیکن بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا جدھر بیٹھے جو ملا اس سے اپنی پریشانی دکھڑے سناتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہائے بائے، لیکن اللہ کی طرف نہیں جاتے، اس سے جا کے نہیں مانگتے، اس کو اپنی حاجت نہیں سناتے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سے مانگے بغیر، اللہ کو قادر و مطلق جانے بغیر، اس کے سامنے اپنی عاجزی دکھائے بغیر ہم کچھ نہیں پا سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، خواہ سال سال لگے رہیں، لوگوں کو سناتے رہیں اپنے دکھڑے، اپنی سی کوششیں کرتے رہیں۔ تو اس لیے یہ ہر ایک کے لیے ہے یہ بات، اور جیسا میں نے بتایا کہ عرفہ کے دن کی جو دعا ہے اس کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو ہر ایک کے لیے یہی نصیحت ہے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس سے مانگے، اس کی قدرت کا، اس کی ملک کا، اس کی توحید کا ذکر کر کے اس سے مانگے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے، اس کی کبریائی بیان کر کے، اس کے قادر و مطلق ہونے کو بیان بھی کرے اور اس کا یقین کر کے اس سے مانگے۔ مانگ کے تو دیکھے نا، وہ دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، کیوں نہیں دیتا؟ ہمیں لگ رہی ہوتی نا چیزیں کہ اوہو یہ تو بالکل امپاسبل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، حالات ایسے ہیں، اب تو یہ ہے وہ ہے، نہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس کے اوپر غور کریں۔ تو جب آپ اس ایک احساس کے ساتھ دعا مانگیں نا، پھر دیکھیں کہ کیسے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ بندے تو کسی چیز پر قادر نہیں ہو سکتے، تو لوگوں کو جا کے کیوں بتائیں اپنے مسئلے؟ اب دیکھیں نا، پیاس لگی ہوئی ہمیں بہت سخت قسم کی، اور جس کے ہاتھ میں پانی کی بوٹل ہے اس کو ہم نظر انداز کر کے دوسروں کو کہیں بھئی ہمیں پانی پلا دو، ہمیں پانی پلا دو، تو حماقت تو اپنی ہے نا۔ تو اللہ سے مانگے اور اس یقین کے ساتھ مانگے، بالخصوص اس خاص دن میں جو ہے نا ضرور مانگے، عرفہ کا جو دن ہے۔ تو عرفہ کے دن کثرت سے یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دل سے پڑھے، بار بار پڑھے، اور اپنی جو بھی حاجت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیں، جو غم ہے، جو پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کہیں کہ اس کو دور کر دے، استغفار کریں زیادہ سے زیادہ، ساتھ یہ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ اچھا، یہ اتنے اہم کلمات ہیں، یہ جو ہے لا الہ الا اللہ۔ ایک تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو افضل الذکر کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ سب سے افضل ذکر یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور بہت بھاری ہے یہ میزان میں، بہت اہم کلمہ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور اسی کی پھر آگے یہ مزید ایکسٹینشن جب آپ پورا پڑھیں، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں اس کی اہمیت کے بارے میں۔ ایک تو جو بخاری کی حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے دن میں 100 بار یہ کلمات پڑھ لیے تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں دور ہوں گی، شام تک وہ شیطان سے محفوظ رہے گا، اور کوئی شخص اس سے بہتر کرنے والا نہیں جو کہ اس سے زیادہ یہ کلمات پڑھ لے۔ یہ حدیث شیئر کر دوں گی بعد میں، کہ جس نے 100 دفعہ یہ کلمات پڑھے تو سوچیں کہ 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 10 غلام۔ ہم عموماً یہ کہتے ہیں نا کہ غلام آزاد کرنے کا ثواب تو بہت ہے، لیکن اب تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ اب تو وہ غلام وغیرہ ہوتے نہیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ والا اجر بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، کہ یہ کلمات پڑھ لیں تو اس سے بھی غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور دن میں آپ 100 دفعہ پڑھنے میں اس میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، پھر 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 برائیاں دور ہوتی ہیں، اور شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اگر جن لوگوں کو یہ بھی کوئی خدشہ ہوتا ہے نا، کوئی جادو ٹونے، عملیات وغیرہ کا یا جنات وغیرہ کا، تو ان کے لیے بھی یہ بہترین ہے، مستند حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 100 دفعہ دن میں یہ کلمات پڑھیں۔
لیکن یہ 100 دفعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن ساتھ یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھ لے تو اس کا عمل اس سے زیادہ بہتر ہوگا، یعنی باقی جو ہے اس سے کم ہی ہوگا، اتنا اہم ہے یہ۔ تو یعنی اگر کوئی لمٹ نہیں کرنا چاہتا، اپنے آپ کو زیادہ پڑھنا چاہتا ہے، ضرور پڑھے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز بس یاد رکھیے کہ جن کچھ چیزوں کی تعداد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے نا، اس تک رکھیں، اور اس سے اگر آپ نے زیادہ کرنا ہے تو اس میں آپ اپنے لیے جتنا مرضی کر لیں، لیکن یہ جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ فلاں کو بتانا کہ 2671 دفعہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، تو 441 دفعہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ادھر تک ہی لمٹ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 دفعہ کہا ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ جو اس سے زیادہ پڑھ لے گا تو اس کا عمل اس سے زیادہ ہوگا، زیادہ ضرور پڑھے۔ اپنے لیے آپ نے بے شک ہی کرنا ہے کہ اچھا میں 200 دفعہ پڑھ لوں گا یا 300 دفعہ پڑھ لوں گا، جس کیپ اٹ ٹو یور سیلف، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ جو ہمارے ہوتا ہے نا کتابیں ہوتی ہیں یا اس میں لکھا ہوتا ہے جتنی دفعہ یہ پڑھ لیں اتنی دفعہ یہ پڑھ لیں، جو ہمیں مسنون پتہ چلتا ہے نا تعداد ادھر تک ہی رکھیں۔ زیادہ پڑھنا ہے تو کھلا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو بتاتے ہوئے بھی آپ یہی بتائیں ایگزیکٹلی یہ حدیث کے الفاظ ہیں، 100 دفعہ پڑھ لے تو اس کا یہ ریوارڈ ہے، اور اگر اس سے بہتر کوئی زیادہ اس سے پڑھ سکتا ہے تو اس کا عمل اس سے بہتر ہوگا۔ تو یہاں اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور پھر اس میں ایک اور جو حدیث ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو شخص صبح کے وقت یہ پڑھ لے یہ والے کلمات، تو گویا اس سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا، یعنی سمجھ لیں کہ صبح صبح ہی صدقہ کر دیا آپ نے، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 غلطیاں مٹا دی جائیں گی، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اور شام کو کہہ لے تو صبح تک بھی یہی کچھ ہے اس کے لیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ 10 دفعہ پڑھنے کا بھی آتا ہے، مختلف حدیث میں نا مختلف آپ کو ملے گا کہ جس نے 10 دفعہ پڑھ لیا تو اس کو 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو یعنی اس کلمے کی امپورٹنس بہت زیادہ ہمیں پتہ چلتی ہے حدیث سے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو اس دن میں یہ پڑھ بھی رہی تھی، سن بھی رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں اس کو کلاس میں ایک دو دفعہ جو ہے نا ایک دفعہ یہ جمعے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ڈسکس کر دوں۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہے کہ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ یہ پڑھ کے نا یہ والے کلمات، اس کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ جو یہ پڑھے تو اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اتنا اہم کلمہ ہے یہ۔ پھر اسی طرح وہ جو آتا ہے نا کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ اور 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھے، یہ 99 ہو گئے، اور اس کے بعد ایک یعنی 100 کا جو تعداد ہے وہ پورا کرنے کے لیے نا ایک دفعہ یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو اس سے بھی یہ ہے کہ اگر کتنے بھی زیادہ گناہ ہو سمندر کی جھاگ کے برابر، سمندر چونکہ بہت بڑا ہوتا ہے، پھر اس کی جھاگ یعنی ایک ہیوج کوانٹٹی بتانے کے لیے کہ تو اس کے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ویسے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کرنے کا بھی آتا ہے، لیکن ایک میں یہ بھی آتا ہے کہ تینوں 33 دفعہ پڑھ کے تو 100 کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ اینڈ پہ یہ والا پڑھ لیں، یعنی تینوں کو 33 دفعہ پڑھا 33، اور پھر اینڈ پہ جو ہے ایک دفعہ یہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اگر آپ کر لینا تو پھر غلام حالات ہر روز پڑھ ہی لیتے ہیں، بھولتا بھی نہیں ہے انسان کہ اگر آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں۔ لیکن اور زیادہ پڑھ لیں، کوشش کریں کہ 10 دفعہ 100 دفعہ پڑھ لیں، یا ایکسٹرا آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیے، تو اپنا اپنا اجر کمانے کی بات ہے نا۔ بلکہ کوشش کریں کہ اگر عام دنوں میں 100 دفعہ پڑھنا مشکل لگتا ہے تو عرفہ کے دن جو ہے کم از کم اس کو ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 100 دفعہ ضرور پڑھ لیں، تاکہ اس دن تو اتنا زیادہ اجر ملے نا، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے اور اجر حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ویسے بھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وہ بھی پڑھیں، یعنی تحمید و تحلیل و تکبیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، اور اچھا یہ کلمہ جو ہے یہ بازار میں داخل ہوتے ہوئے بھی یہ بتایا گیا، یہی کلمات ہیں کہ جب بازار میں داخل ہوتے یہ والے کلمات پڑھیں، تو اس کے بارے میں بھی آتے ہیں کہ 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اس کو بھی عادت بنا لیں، کیونکہ ہوتا یہ کہ مطلب کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ گاڑی میں بھی گزریں نا بازار سے تو یہ کلمات پڑھ لیں، کیونکہ ہوتا ہی کہ بازار غفلت کی جگہ ہے نا، انسان غافل ہو جاتا ہے، وہاں جا کے بھول جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی جا کے اللہ کی یاد رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو یہ اس لیے بھی یہ کریں. ویسے تو باضابطہ ایک اور بھی دعا ہے, یہ اس لیے بھی یہ کریں. ویسے تو باضابطہ ایک اور بھی دعا ہے, لیکن یہ پڑھیں اس سے پہلے, بلکہ مارکیٹس وغیرہ میں لکھی بھی ہوتی ہے بعض جگہ سے یہ. تو وہاں پہ بھی اللہ کو یاد رکھیں, اس کی بڑائی بیان کریں, اس کی حمد کریں. اس کے علاوہ دوران سفر بھی کہتے ہیں یہ پڑھنا چاہیے. صفا مروہ پر چڑھتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. صبح شام پڑھیں. عرفہ کے دن تو جیسا میں نے آپ کو بتا دیا, تو ان گنت بار پڑھیں عرفہ کے دن اور دعا کریں, مانگیں, گڑ گڑائیں, ٹھیک ہے. اور ضرور مانگے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ یقین کے ساتھ, اور اس احساس کے ساتھ کہ ہم عاجز ہیں, ہم نہیں کر سکتے, ہمیں مشکل لگتا ہے, ہمیں ناممکن لگتا ہے. اللہ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, چاہے اسباب ہمیں ویسے نہیں لگ رہے, چاہے حالات ہمیں ویسے نہیں لگ رہے, لیکن یہ یاد رکھیں کہ حالات اور اسباب کی ضرورت انسانوں کو ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ہوتی. تو کوئی کتنا بھی مشکل کام ہے تو عرفہ کے دن آپ یہ جو کلمات ہیں یہ پڑھ کے دعا مانگیں, اور اس یقین کے ساتھ مانگیں, ٹھیک ہے. اور استغفار بھی زیادہ سے زیادہ کریں, ویسے بھی کرنا چاہیے, اس دن زیادہ سے زیادہ کریں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ, آمین یا رب العالمین. تو یہ چھوٹی سی ایک میں نے ڈسکشن کرنی تھی. اب ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی, ابھی جو آج کل ہماری آیات آ رہی ہیں نا, ویسے تو میں نے آپ کو پچھلے ویک بھی بتایا تھا کہ جیسے یہ کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے میں محسوس نہیں کرتے, تو یہ چیز ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو پڑھنا ہے کہ ظاہر ہے ہمارے دین سے متعلقہ یہ سارے معاملات ہیں, ہم نے ان کو پڑھنا ہے, سمجھنا ہمیں پتہ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی اس طرح کی آر یا شرم کی بات نہیں, کیونکہ یہ سیکھنے کی چیز ہے, ٹھیک ہے. ہاں ہماری کلاس ویسے بھی ظاہر ہے سب خواتین کی کلاس ہے, اور میں جیسا آپ کو کہتی ہوں کہ اگر کوشش کریں کہ اپنے ایئر فونس, کوشش نہیں بلکہ ایئر فونس لگا کے ہی سنیں تاکہ آواز جو ہے ادھر ادھر نہ جائے, بلکہ آپ اگر کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ رات کے کوئی مرد وغیرہ ہیں تو ذرا سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ کلاس جو ہے وہ, کیونکہ اب یہ ٹاپکس اس طرح کے ہیں نا, ٹھیک ہے. اچھا جی, ہم نے جو پچھلے ویک کیا تھا اس میں یہ تھا کہ مشرکہ جو ہے, اب یہ ذہن میں رکھیں کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کریں بار بار ان کو مخاطب کر کے کہ تم مشرک عورتیں جو ہیں ان سے نکاح نہ کرو حتیٰ کہ وہ ایمان لیں, جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتے تب تک تم نے ان سے جو ہے وہ نکاح نہیں کرنا. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے یہ بھی کہا کہ کوئی مومن غلام عورت بھی جو ہے وہ بہتر ہے کسی مشرکہ سے, بھلے وہ مشرکہ تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہو لیکن وہ مومن عورت جو ہے وہ اس سے بہتر ہے, ٹھیک ہے. اور تم اپنی عورتوں کے بھی نکاح نہیں کرو مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. کوئی غلام مومن مرد جو ہے وہ بھی بہتر ہے کسی مشرک مرد سے, ٹھیک ہے, بھلے وہ بہت اچھا بھی لگ رہا ہے. اور یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں اپنے اذن سے. اور اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں, ٹھیک ہے. اور اس میں جو دیگر چیزیں تھی نکاح کے حوالے سے کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں کیا نہیں وہ ہم سب ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں. اور پھر ویسے بھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہل کتاب جو ہیں ان سے مسلمان مرد جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں, عورتیں تو ان سے بھی نہیں کر سکتی ہیں, لیکن اس میں بھی ظاہر ہے جو بات کے جو ریپرکشنس ہوتے ہیں جو کباہتے ہیں ان کے مد نظر رکھتے ہوئے بہتر یہی ہے کہ کسی اچھی اور جو پریکٹسنگ مسلمہ عورت ہے اس سے شادی کی جائے. اس سے انسان بہت سی بات کی جو پرابلمز ہیں ان سے بچ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی مومن عورت سے. اچھا بہرحال اجازت اس کی ہے مومن مردوں کے لیے. اچھا پھر حیض کے بارے میں سوال تھا, تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ تکلیف ہے, تو ایسے ٹائم پہ عورتوں سے علیحدہ رہو حیض کے ٹائم پہ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے. جب وہ پاک ہو جائیں تو جہاں سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہاں سے تم ان کے پاس جاؤ, اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور بہت زیادہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. یہاں تک ہی ہم نے کیا تھا. آگے آیت نمبر 223 پڑھ رہی ہوں, ٹھیک ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے, اس کو دیکھتے ہیں. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوه
वबश्शिरिल मुमिनीन, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए आगे भेजो, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो, और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो, और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। लफ्ज़ी तर्जुमा देख लें। निसाउकुम, औरतें तुम्हारी, निसा जो है औरतों के लिए आता है, जमा का सीगा है। हर्स, हर्स जो है यही रूट वर्ड है, हा रा और सा, ये खेत के लिए आता है, खेती अमूमन वर्ड यूज होता है खेती के लिए आता है। लकुम, लिए तुम्हारे, औरतें तुम्हारी खेती हैं लिए तुम्हारे। फतु, पस आओ, तो आओ, हमज़ा या, हर्सकुम, खेती को तुम्हारी, कुम जो है वो तुम प्लूरल के लिए आता है। अन्ना, जब भी, या जब भी, या जितनी दफा भी है, मैं भी आपको उसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ तफसीर में। शिक्तुम, चाहो तुम, शीन या हमजा होता है ना, शाह आ शिक्तुम, तो तुम जो है वो प्लूरल के लिए आ रहा है, तो शिक्तुम चाहो तुम, ठीक है। व और कद्दिमु, कद्दमा युकद्दिमु, तकदीम बाब तफील से है। कद्दिमु का मतलब होता है आगे जाना, कदम उठा के इंसान आगे को जाता है ना, आगे को मूव करता है। तो कद्दिमु यानी आगे भेजो, क्या आगे भेजो? लिअनफुसिकुम, अपने नफ्सों के लिए, ठीक है। अनफुस जो है नफ्सों के लिए, कुम तुम सब के लिए आता है, यानी तुम अपने नफ्सों के लिए आगे करके भेजो। वत्तकुल्लाह, और तकवा इख्तियार करो, अल्लाह, अल्लाह का, वाव काफिया, वअलमू, और जान लो, अन्नकुम, बेशक तुम, मुलाकूहु, मुलाकात करने वाले हो उससे। मुलाकात का रूट वर्ड लाम काफ और या होता है, और हु की ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ है, कि यानी तुम अल्लाह ताला से मुलाकात करने वाले हो। वो बशिर, और खुशखबरी दे दीजिए, अलमुमिनीन, ईमान वालों को। बाशीन रा रूट वर्ड होता है, और बशारत का वर्ड हम उर्दू में भी यूज करते हैं खुशखबरी के लिए, वैसे ही खाल के लिए आता है। तो वह बशिर मुमिनीन, खुशखबरी सुना दीजिए मोमिन। अब ये जो आयत है ना, इसमें अल्लाह ताला ने बहुत एक अच्छी खूबसूरत जो तशबीह दी है ना औरत को, वो खेती से दी है तशबीह। और अमूमन जो है ना औरतें इस चीज़ के ऊपर खपा होती हैं, और इसको अपने लिए बड़ी आप कह लें कि तहकीर की बात समझती हैं, कि हम क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए रह गए हैं, हमारा यही काम है, ये क्यों दीन में हमें कहा गया है। खेती बेसिकली तो इसी वजह से कहा है कि यानी एक तो इसका मफहूम ये बनता है कि भाई ज़ाहिर है तुम्हारी खेती, क्योंकि खेत में ज़ाहिर है बीज डाला जाता है, फिर उससे पैदावार होती है, तो औरत जो है चूंकि तख्लीक का अमल उसी ने करना होता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहा गया है। तो इसके ऊपर एतराज होता है ख़वातीन को कि जी हमारा क्या सिर्फ यही काम रह गया है, या यही क्यों कहा गया है मर्दों को ये कह के। लेकिन ये जो है ना थोड़ी आप कह रहे हैं कि कम फहमी कह लें, लाइल्मी कह लें, कि चूंकि पता नहीं होता कि इस हुक्म में और इस बात में या इस तशबीह में कितनी ज़्यादा अल्लाह ताला की हिकमत है, तो उसकी वजह से ये एतराज़ात किए जाते हैं। देखिए अल्लाह ताला की ज़ात से बढ़ के कोई हकीम हो सकता है? नहीं हो सकता। सबसे पहले तो अपना ये यकीन पुख्ता करें ना कि अल्लाह की ज़ात से बढ़ के कोई हकीम है नहीं। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर हमें किसी चीज़ से तशबीह दी है, तो हम कैसे उसके बारे में ये सोच के बैठ जाएं कि ये तो हमारी को बड़ी बेइज्जती की जा रही है, तहकीर की जा रही है, हमारी अहमियत कम हो रही है। समझें तो सही कि कहा क्या जा रहा है। अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम्हारी खेती है। खेती किसकी होती है? किसान की। किसान जो है उसके लिहाज से अगर आप देखें, या आप ये कह लें कि किसी किसान से पूछें कि उसके लिए उसका खेत क्या अहमियत रखता है। एक किसान के लिए उसका खेत जो है ना वो जिंदगी का अहम तरीन मामला होता है, और इंतहाई संजीदगी का मामला होता है उसके लिए अहम तरीन चीज उसकी खेती होती है। बहुत ज्यादा कीमती चीज होती है किसान के लिए, बहुत ज्यादा उसकी अजीज तरीन चीज होती है खेती जो जिंदगी की अहम तरीन चीज। उसके ज़हन पे हर वक्त जो सोच या ख्याल होता है वो अपनी खेती के लिए ही होता है।
تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی مردوں کو جو یہ بتایا کہ تمہارے کھیتی کی طرح ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہاری بیوی کی اتنی ہی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے جس طرح کہ ایک کسان کے لیے اس کے کھیت کی اہمیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سوچ کے دیکھیں نا ذرا، اس کو ذرا غور کر کے، یعنی جس طرح آپ سوچیں کوئی اپنے کھیت کے لیے جو اس کا مالک ہوتا ہے، بالخصوص جو یہ پیداوار والی جو زمین ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے زمینوں کے اوپر تو لڑائیاں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو ایک کسان جو ہے اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کھیت سے غافل نہیں رہ سکتا، اور وہ بہت زیادہ اہم سمجھتا ہے اپنے کھیت کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی چیز سمجھائی ہے مرد کو کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہارے لیے اتنی اہم ہونی چاہیے کہ تم کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہو سکتے۔ تمہارے لیے سب سے زیادہ عزیز ترین چیز جو ہے وہ تمہاری بیوی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی عزت افزائی کی ہے نا، اس کو اہمیت دی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کسان کے لیے جو اس کے کھیت کی اہمیت ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جب وہ اتنی اہم چیز اور اتنی قیمتی چیز ہوگی تو پھر وہ قابل توجہ بھی ہوتی ہے۔ کسان کو آپ دیکھیں، اس کی ساری توجہ اس کے کھیت کی طرف ہوتی ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، کب ہل چلانا ہے، کب اس میں بیج ڈالنا ہے، دعائیں اس کی ہوتی ہیں کہ اب بارش ہو جائے، اب بارش نہ ہو، اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہر وقت وہ اس میں ہوتا ہے۔ پھر جب وہ پیداوار ہوتی ہے پھر اس کو دیکھ کے بھی وہ خوش ہوتا ہے، اور اس طرح سے نا مطلب اس کا سارا فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہی بات ہے کہ ایک شوہر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی بیوی اس کے لیے ایسی ہی قیمتی چیز ہے، اور وہ بھی ایسی ہی قابل توجہ ہونی چاہیے شوہر کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو اگنور کر کے رکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ اس کی طرف سے غافل رہا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شوہر کو اپنی بیوی کی ضروریات سے غافل نہیں رہنا ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت دینی ہے، اس کو بہت زیادہ قیمتی چیز سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ کسان جو ہے وہ اپنے کھیت پر فخر کرتا ہے، اسے دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، اور اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے تو اس پہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہونا چاہیے ایک ہسبینڈ کا رویہ اپنی وائف کے ساتھ، کہ وہ اس کے اوپر فخر بھی کرے، اس کو دیکھ کے خوش ہو اس کی موجودگی کے احساس کے ساتھ، اور اس کی کسی نقصان یا کسی تکلیف پہ اس کو پریشانی ہونی چاہیے، اور اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میری بیوی جو ہے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ میری طرف سے نہ کسی اور کی طرف سے کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی نقصان اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر کسان دن رات آپ دیکھیں محنت کرتا ہے اپنے کھیت کے لیے۔ تو مردوں کو بھی یہی ہے کہ انہوں نے ان کو انچارج بنایا ہے۔ کسان ایک طرح کا انچارج ہوتا ہے نا اپنی زمین کا، اس کے اوپر وہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو اس نے شروع سے لے کے اینڈ تک اس نے کرتے جانا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے بیوی جو ہے، جس طرح کھیت ایک ذمہ داری ہے کسان کے لیے، اسی طرح بیوی بھی ایک ذمہ داری ہے اپنے شوہر کے لیے۔ کھیت کو آباد رکھا جاتا ہے تو بیوی کو بھی آباد رکھنا شوہر کی ذمہ داری میں آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی پھر کھیت کی آپ یہ بھی دیکھیں، پھر مختلف پوائنٹس ہیں نا، آپ نوٹ کرتے جائیں کہ اس کو آباد رکھنا ہے اور اس پہ فخر کرنا ہے، اس کو دیکھ کے خوش ہونا ہے، اس کو قابل توجہ سمجھنا ہے، اس سے غافل نہیں رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ کہ کھیت کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، یعنی اس کو پروٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی جس طرح ہوتا ہے نا وہ اسکیئر کرو لگا دیتے ہیں یا باڑ لگا دیتے ہیں کہ کوئی ایسے کوئی اس میں کوئی خراب نہ کر دے کوئی کھیتی کو آگے، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنی بیوی کی حفاظت کرنا بھی شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ کہ ایک وہ قدر اور اہمیت اس کی ہونی چاہیے کہ اس کے جذبات کی بھی قدر کرے، اس کی خواہشات کی بھی قدر کرے۔ تو ایک وہ امپورٹنس یا اس کو اہم سمجھنا، اس کی قدر کرنا، یہ بھی ہونا چاہیے شوہر کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کھیت جو ہے اس کی اگر نگہداشت نہ کی جائے، اس کی دیکھ بھال رکھوالی نہ کی جائے تو ظاہر ہے وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے، اس کی پیداوار بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تو اگر شوہر بھی اپنی بیوی پہ توجہ نہیں دے گا، اس کا خیال نہیں رکھے گا، اس کو اہمیت نہیں دے گا، اس کو خوش نہیں رکھے گا، تو آپ دیکھیں وہ تعلق ہی کتنا خراب ہوگا، اس گھر کا ماحول کتنا خراب ہوگا، اور پھر اس کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے، بیوی کی بھی صحت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں شوہر اگر اپنی بیوی کو اہمیت نہیں دے گا تو کوئی بھی نہیں دے گا،
کسان اگر اپنے کھیت کی حفاظت نہیں کرے گا تو کوئی دوسرے تھوڑی آ کے محلے والے تھوڑی آ کے کھیت میں کا خیال رکھیں گے, پانی دیں گے یا اس کی نگہداشت کریں گے. کسان کی ذمہ داری ہے نا. تو مرد کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو اہمیت دینا, اس کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا, اس کو خوش رکھنا, اس کو عزت دینا, اس کو توجہ دینا, اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا, اپنی ذمہ داری کو سمجھنا. ٹھیک ہے. تو عورت کی آپ کہہ لیں کہ جسمانی اور ذہنی صحت جو ہے وہ بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے اس کو کس طریقے سے رکھتا ہے. جذباتی ٹھیس ویسے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے نا, غم ہو, دکھ ہو, پریشانی ہو, تو اس سے تو ظاہر ہے صحت خراب ہی ہونی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی مرد کے جذبات کا خیال رکھے. یہ نہیں ہے کہ اس کی طرف سے کچھ نہیں ہے, یہ دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے. جو بھی مرد کی جو جائز ڈیمانڈز ہیں ان کو بھی پورا کیا جانا چاہیے. عورت کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے نا, کیونکہ جس طرح یعنی کھیتی میں جو کسان ہے وہ آزادی سے کسی بھی وقت آ جا سکتا ہے, تو اسی طرح مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ رائٹ بھی دیا ہے نا. ایک طرح کی خود مختاری ہوتی ہے نا اپنی کھیت کے لیے. باغ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, یہ بھی دیکھیں, دیکھنے میں یا سننے میں ہمیں ہوتا ہے کہ ہائے باغ کہہ دیتے, باغ زیادہ خوبصورت چیز ہوتی ہے, تو باغ میں تو ہر کوئی آ جا سکتا ہے نا. تو کھیت ایک خاص پوزیشن ہوتی ہے کسی کی, اس میں کوئی ایسے نہیں آ جا سکتا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ میں وہ کہہ رہی ہوں نا, آپ اتنا ڈیپ ڈاؤن اس کے بارے میں سوچتے جائیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ صرف کوئی بچے پیدا کرنے کے حوالے سے بات نہیں کی گئی. عموماً صرف اتنا سا لے کے اس کے مفہوم کو اتنا لمٹ کر دیتے ہیں. اول تو وہ بھی عورت کے لیے بہت فخر کی بات ہے اور ایک بہت زیادہ اعزاز ہے عورت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا امر جو کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے اس کا ایک حصہ عورت کو دیا گیا کہ وہ بھی تخلیق کے کام کرتی ہے. تو یہ تو بہت زیادہ آنر کی بات ہے عورت کے لیے, اور اس کی وجہ سے ماں کا درجہ بھی بہت بلند ہے. اس پہ بھی کوئی شرم محسوس کرنے کی بات نہیں ہے, نہ اس پہ کوئی اعتراض کرنے کی بات ہے. لیکن ویسے یہ ہے کہ اس ورڈ کا مطلب یہاں پہ صرف اس لحاظ سے نہیں ہے, اور بھی بہت زیادہ اس کے پوائنٹس نکلتے ہیں. تو آپ جتنا اس کے اوپر آپ سوچیں گے تو آپ کو اور بھی بہت زیادہ ہے اس کے اوپر چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے تو کوئی حکیم نہیں ہے نا, اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم تو کسی کا نہیں ہے. تو یہ عورت کی عزت اور اس کی تکریم کی جا رہی ہے. ایک مرد کو ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. آپ سوچیں تو صحیح نا, مطلب ایک مرد کو اللہ تعالیٰ باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نساؤکم حرث لکم. اب اس کے اوپر مردوں نے غور کرنا ہے کہ کیا اہمیت ہے میری بیوی کی میرے لیے, اور اس کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ حکم دیا ہے نا اور اس کے مطابق اس کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے تو اس کے مطابق وہ آنسریبل بھی ہیں, اپنی اس ذمہ داری کے لیے وہ جواب دہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اگر انسان اس طریقے سے سوچے نا, کیونکہ عموماً عورتیں یہ گلا کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اسلام میں تو عورت کو کوئی حقوق نہیں دیے گئے ہیں, اسلام میں عورت کو بڑا مظلوم کیا گیا ہے, بہت زیادہ دبا کے رکھا گیا ہے, ہمارے دین میں ایسا کیوں, ہمارے دین میں ویسا کیوں. بات صرف وہی ہو کہ کبھی پڑھا نہیں, کبھی سمجھا نہیں اپنے قرآن کو یا اپنے دین کو کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتنی زیادہ تکریم کی ہے عورت کی, اور کتنی زیادہ اہمیت بیان کی ہے. بلکہ کسی اور دین میں عورت کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی جتنی اسلام نے دی ہے. اور عرب کے معاشرے میں تو عورت کو بالکل ہی کوئی اہمیت دی نہیں جاتی تھی, بالکل ان کو کمتر سمجھا جاتا تھا. لیکن اسلام نے آ کے جو ہے یہ سارے حقوق عورت کو دیے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو چیزیں نساؤکم حرث لکم, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم, کہ آؤ اپنی کھیتی میں جب بھی. اب اس کو بھی ذرا تھوڑی سمجھنے کی بات ہے کہ انا جو ہے نا کہ جب بھی اور جس طرح بھی, یعنی وقت کی تعداد کی قید نہیں ہے, اینی ٹائم. یعنی تم اگر ہسبینڈ جو وائف جو ہے یہ ریلیشن شپ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی خاص یعنی جو فزیکل ریلیشن شپ یعنی مباشرت یا مقاربت جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت کی قید نہیں ہے, اور اس کے لیے کوئی نمبر آف ٹائمز کی قید نہیں ہے, اور اس کے لیے کوئی یعنی جس طرح بھی ضرورت ہے شوہر کی وہ اس کو اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں جو مقام ہے اس کا خیال رکھا جائے گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا.
पोजीशन की भी कैद नहीं है, यानी पहलू के बल या खड़े होकर या लेट कर जैसे भी, लेकिन जो मुकाम है वो तब्दील नहीं होगा, वो वही है। इसलिए आप देखें ना, हैज के फौरन बाद ये वाला वाली आयत आ रही है, यानी जहां से हैज आता है वही मकाम है इस अमल को करने का। तो औरत की दुबर से करना, जैसा मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि इसको हराम करार दिया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि वो नहीं किया जा सकता, यानी जो जायज है और जो हलाल है उसी तरीके से करना है, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स, उस पे कोई वो कैद नहीं है। क्योंकि बाज लोग जो है ना इसका गलत मतलब ले लेते हैं अन्ना का, कि बस हर तरह से जायज है तो वो दुबर से भी जायज है। और ये जो अमले कौम लूत जो है ना, उसके बारे में भी आता है कि इसी तरह से स्टार्ट हुआ था, कि गलत तरीके से औरतों के साथ करना और फिर वो मर्दों के साथ भी इसी तरह से होना शुरू कर दिया था। और इसी तरह से हैज के बाद भी अल्लाह ताला ने जो मिन हैसु अमरकुमुल्लाह की बात की है ना, वो इसीलिए ताकि पता चल जाए कि जो हैज का मकाम है वही इस अमल को करने का भी मकाम है, जो पिछली आयत में, ठीक है ना। तो दुबर से करने से ये अमल सख्ती से मुमानियत है, ठीक है। और क्योंकि दुबर जो है वो नजासत की जगह है ना, और इसमें मर्द के लिए भी जाहिर है वो मेडिकली प्रॉब्लम्स होते हैं करने के लिए, और औरत की जो है उसकी भी फिजिकली उसको भी मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, मसल्स वगैरह लूज हो जाते हैं, तो इसलिए इस चीज को बिल्कुल हराम करार दिया गया है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने, आप कह लें कि औरत की तकरीम भी की है, उसकी हर तरह से हिफाजत भी की है, उसकी सेहत का इकदाम भी किया है, और उसके हुकूक के इस्तेसाल से भी रोका गया, ठीक है। और जिस्मानी तहारत और बातनी तहारत दोनों चीजें जो है वो जरूरी हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें अल्लाह के करीब करती हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इस निकाह के बाद जहां इस अमल को जायज करार दिया है, वहां पे उसकी कुछ हदूद क़यूद भी मुकर्रर की हैं, जिनके बारे में पता होना जरूरी है और उनकी पाबंदी भी जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज समझने की है। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया, वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। अब इसका क्या मतलब है कि अपने लिए आगे भेजो। क्या आगे भेजो? आगे से मुराद है कि आखिरत के लिए जो है ना, अपने लिए अच्छा अमल के भेजो, कि आखिरत के लिए जो है ना अपने लिए अच्छा अमल करके भेजो। यानी अब ये जो तुम्हारा एक जो रिश्ता कायम हो गया है अपनी मतलब हस्बैंड वाइफ का निकाह है, तो इस रिश्ते को तुम अच्छी तरह से निभाओ। ये तुम्हारे ऊपर एक बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, अपनी दुनियावी जिम्मेदारियों के साथ साथ इस जिम्मेदारी को भी अच्छा निभाओ। मतलब ये भी दुनियावी जिम्मेदारी है, कहने का मतलब है कि और भी जो माश वगैरह की जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ अपने इस रिलेशन की जिम्मेदारी को भी अच्छी तरह से निभाओ, और ताकि तुम अच्छा अमल जो है वो करके आगे भेजो। अपनी यानी आखिरत के ऊपर नजर रखो, अपनी आखिरत का ख्याल रखो। जो भी यानी तुम नेक काम करके आगे भेजोगे, अपने नफ्सों के लिए भेजोगे, है ना। यानी अपने दुनिया की जिंदगी में तुमने ये रिलेशनशिप जब लेके चलना है, इसकी जिम्मेदारियां अदा करनी है, तो आखिरत पे नजर रखते हुए करनी है कि तुमने आखिरत के लिए कुछ करके आगे भेजना है। अल्लाह ताला देखिए ना, जब भी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं और तो साथ ये जरूर बताते हैं कि तुम आंसरेबल हो, आखिरत का एक दिन आना है जिसमें तुमने अल्लाह के सामने हाजिर होना, ठीक है ना। फिर इसका एक मतलब ये भी लिया गया है कि जाहिर है इस अमल से फिर औलाद होती है, और औलाद की भी अपनी अच्छी तरबियत करो। यानी एक तो ये कि इस अमल से ये ख्वाहिश रखो कि अल्लाह ताला इससे तुम्हें औलाद अता करे, ये भी मकसद होना चाहिए कि नस्ल को बढ़ाना, निकाह का मकसद ये भी होना चाहिए। और उस औलाद की फिर तुम अच्छी दीन के लिहाज से उसकी अच्छी तरबियत करो, ठीक है। और औलाद की तुम अगर अच्छी तरबियत करो, उनको अच्छा मुसलमान बनाओ, तो तुम्हारे इस दुनिया से जाने के बाद भी वो नेक औलाद जो है वो तुम्हारे लिए सदका जारिया बनेगी। ये तो होता है ना, ठीक है ना। अगर तुमने उनको अच्छा दीनदार बनाया, दीन की का फहम उनको दिया, तो ये तुम्हारे एक तरह से कद्दिमू लिअन्फुसिकुम वाली बात है कि तुम इस दुनिया से चले भी जाओगे तो वो औलाद जो है वो तुम्हारे लिए सदका जारिया बनेगी, यानी तुमने अपने लिए नेक अमल करके आगे भेजा, ठीक है। तो ये इस लिहाज से भी है, औलाद के हवाले से भी, ठीक है।
تو وقدموا لانفسکم میں اولاد کے حصول کی خواہش رکھو اور پھر اس کی تربیت کا اچھا بندوبست کرو، اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بناؤ، اس حوالے سے بھی ہے، اور ان جنرل بھی کہ جو اپنے لیے اس رشتے کو اچھی طرح سے نبھاؤ، حقوق کی ادائیگی کرو تاکہ تم اپنی آخرت جو ہے اس کو سنوار لو اور اپنے لیے کچھ اچھا کر کے آگے بھیجو، یعنی اگر نہیں کرو گے تو اپنی آخرت بگاڑو۔ اسی طرح دیکھیں ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ نے فوری تقوی کا ذکر کر دیا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ اللہ کا تقوی رکھو، اللہ سے ڈرو، اور یہ ذہن میں رکھو کہ تم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ جب اس چیز کو انسان بھول جاتا ہے نا کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر دل میں نہیں رہتا، اس کی پکڑ کا ڈر نہیں رہتا، تب ہی یہ ساری جو زیادتیاں کی جاتی ہیں یا جو حقوق کی پامالی ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ ملاقات ہونے، اللہ کی پکڑ ہونے، اس کی بالکل کوئی اویئرنیس نہیں ہوتی۔ اکثر مسلمان ایسے ہیں، سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، حاضر ہونا ہے، لیکن وہ اتنا پس پش چلا گیا نا وہ کانسیپٹ، وہ دنیا میں اتنے مگن ہو گئے نا کہ اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے بالکل۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار بار، میں آپ کو مطلب کہتے ہیں نا ابھی سورۃ البقرہ میں آپ دیکھتے جائیں، ہر 2-4 آیت کے بعد تقویٰ کا ذکر، تقویٰ کا ذکر، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، آخرت کا ذکر، اپنے لیے آخرت کے لیے کچھ کر کے بھیجو، آخرت میں اللہ سے پکڑ ہوگی، تم جواب دہ ہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، کیونکہ جب تک تقویٰ نہیں ہوگا تو اس رشتے کو انسان صحیح طریقے سے نبھا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے تقویٰ نہیں ہوتا تو پھر اس رشتے میں خیانت بھی کی جاتی ہے، یعنی چاہے ہسبینڈ کی طرف سے چاہے وائف کی طرف سے، یعنی جو illicit ریلیشن شپ جو کہ وہ بھی آج کل بہت کامن ہو گیا ہوا ہے میرڈ ہوتے ہوئے بھی۔ اور پھر وہی بات ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال بھی انسان تبھی رکھے گا جب تقویٰ ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس ہوگا، تو یعنی اس احساس سے ہی انسان غلط کام کرنے سے بچے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پہ اسپیسیفکلی مینشن کی ہے تاکہ یہ سوچ بیدار ہو اور انسان ایک اس طرف سوچے، کیونکہ انسان کو شیطان بالکل بھلا دیتا ہے نا۔ سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے، لیکن یاد کسی کو نہیں ہوتا، بالکل اللہ کا خوف ختم ہوا ہوتا ہے، بالکل مرنا بھولا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ساتھ ساتھ یہ یاد دلاتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ جھٹکا دیتے ہیں کہ دیکھو یہی زندگی میں نہیں تم نے رہ جانا۔ تو اللہ کے تقویٰ کے ساتھ اور اللہ کے سامنے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خالی تقویٰ کی بات نہیں کی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، یہ یاد رکھو کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، یہ بہت اہم بات ہے، یعنی بالکل کلیئر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب یہ تمہارے ذہن میں آئے گا تو تم اپنے اس ریلیشن شپ کو، اپنی بیوی کو خوش بھی رکھو گے، اس کو اہمیت بھی دو گے، اس کے حقوق کا بھی خیال رکھو گے، اور جو اس رشتے کے جو مطلب جو فزیکلی کرنے کا بھی جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس پہ بھی تم جو جائز حدود ہیں ادھر تک ہی محدود رہو گے، اپنی اولاد کے حوالے سے بھی تم پھر کانشیس ہو کے زندگی گزارو گے۔ اور جب ایسے اس طرح سے کوئی تقویٰ والا ہوگا اور سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا تو ایسے مومن کے لیے پھر خوشخبری ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے نا، یعنی اس رشتے کی اہمیت کو سمجھ کر اچھی طرح سے حقوق و فرائض کی ادائیگی ہوگی دونوں طرف سے، جب اس میں توازن رکھا جائے گا حقوق و فرائض میں، تو پھر خوشخبریاں بھی ہیں ایسے مومنین کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ازدواجی زندگی جو ہے اس کا ہمارے دین میں اس کی بہت اہمیت ہے، اور اس میں جو بھی یعنی جو پرابلمز ہیں ان کی اصلاح کیے جانے کی ضرورت ہے، اور اس کی جو بھی حدود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہیں ان کا خیال رکھا جانا ضروری ہے۔ اور ان سب چیزوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جب یعنی کہ اگر اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھایا، اپنی آخرت کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزاری، اپنی ازدواجی زندگی میں جو تمہارے حقوق و فرائض ہیں ان کو ادا کیا، اور پھر وہی بات کہ جائز حدود میں رہا، تو اور پھر حقوق کا بھی خیال رکھا، تو اجر ملے گا، اور خوشخبریاں ہیں ایسے لوگوں کی۔ پھر نیک اولاد جو ہے وہ بھی ظاہر ہے دنیا میں بھی سکھ اور آخرت کے لیے بھی اجر ہے اور صدقہ جاری ہے، اگر ان کی صحیح تربیت کر دی تو بھی بہت بڑی خوشخبری ہے، تو بھی بہت بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس رشتے کی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھاتے ہوئے تم کس طریقے سے اپنی آخرت سنوار سکتے ہو اور کس طریقے سے تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں۔
تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ شادی نہ کرنا جو ہے یہ شاید کوئی تقویٰ کا کام ہے، یہ کوئی نیکی یا تقویٰ کا کام نہیں ہے، جس طرح یہ نصارہ میں بھی یہ کانسیپٹ ہے نا رہبانیت وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں بھی آپ دیکھیں آخرت سنوارنے کا ذریعہ انسان کو دے دیا، اگر اللہ کا تقویٰ رکھتے اور اللہ سے ملاقات پہ نظر رکھتے ہوئے اور اپنے دین کا فہم رکھتے ہوئے اس رشتے کی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو نبھایا جائے تو ایسے مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کے لیے ڈھال نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَا اور نہ تَجْعَلُوا تم بناؤ، تا تعین والا تم کے لیے اور جیم عین لام جعل بنانا، اللہ تعالیٰ کو عردتاً جو ہے یہ کسی آڑ کے لیے یا ڈھال کے لیے یہ ورڈ آتا ہے عین را اور داد، کوئی چیز عرض کرنا ہوتا ہے نا، اسے پیش کرنا، تو جس طرح کوئی بہانہ پیش کر دیتے ہیں انسان اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کوئی چیز سامنے لائی جاتی ہے، تو کوئی آڑ، کوئی بہانہ، کوئی ڈھال، اس کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً اور نہ تم بناؤ اللہ کو ڈھال، لِأَيْمَانِكُمْ یہ ایمان نہیں ہے، اس کو آپ نے دھیان رکھنا ہے، الف پہ زبر ہے، لام سے لیے، ایمانکم اپنی قسموں کے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ یہ میم اور نون ہے، الف میم نون ایمان والا نہیں ہے، نہ یہ ایمان والا ورڈ ہے، یہ یون سے ہے۔ ایمان جو ہے بیسیکلی یہ یمین کی جمع، یہ قسم کے لیے آتا ہے، یہ سیدھے رائٹ سائڈ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے نا، یمین یسار، رائٹ اینڈ لیفٹ کے لیے، تو یمین کی جمع ایمان، ایمان پلورل کا صیغہ ہے۔ تو یہ کیونکہ جو قسم یعنی سیدھا ہاتھ جو ہے وہ ہوتا ہے نا ایسے واللہ کر کے یا یوں قسم کے لیے، جیسے ہم کوئی وعدہ بھی کرنا ہوتا ہے، پرومس کرنا ہوتا ہے، تو ایسے ہم رائٹ ہینڈ سے کرتے ہیں، تو سیدھا ہاتھ جو ہے یہ چونکہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے یا اس کی ایک علامت ہوتا ہے آپ کے لیے، تو اس لیے اس کے لیے یہ ایمان کا ورڈ ہوتا ہے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ان تبرو، یہ کہ تبرو بر سے ہے نیکی کرنا، اور کہ تے جو ہے وہ تم والا، کہ تم نیکی کرو گے، بار روٹ ورڈ ہے، و اور تتقو تم تقوی اختیار کرو گے، و اور تصلحو تم صلح کراؤ گے، سواد لاحا بین الناس لوگوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بات ہے نا ان تبرو و تتقو و تصلحو، اس کے دو طرح سے مطلب لیے گئے ہیں، ایک تو اس طریقے سے کہ پیچھے جو لا تجعلوا میں جو لا تھا نا اس کا ایفیکٹ آگے بھی آ رہا ہے، ان لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا، کہ یعنی تم اس طرح کی قسم نہ کھاؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تم تقوی نہیں کرو گے، تم صلح نہیں کراؤ گے، ایک تو یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے، لا کے ساتھ۔ اور دوسرا ان جنرل ہے کہ اگر وہ لا کو ادھر تک ہی رکھیں کہ ان باتوں پر تم بار بار قسمیں نہ کھاؤ کہ میں نیکی کا کام کروں گا، میں صلح کراؤں گا، ایک جو ہے یعنی نافیہ معنوں میں یعنی نہیں کے ساتھ ہے کہ لا کا ایفیکٹ آگے، اور دوسرا جو ہے وہ اسی طرح، ابھی میں تفصیل بتاتا ہوں پھر آپ کو شاید زیادہ کلیئر ہو جائے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع، فعیل کے وزن پر ہے، سماعت سننا، سین میم عین بہت زیادہ سننے والا، یہ جو فعیل فعول جو ہے نا اس میں ایک شدت کا مفہوم آ جاتا ہے، اور علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو اب یہاں پہ جو ہے قسم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بیسیکلی تو مقصد یہی بن رہا ہے کہ کوئی غلط کاموں کے لیے اللہ کا نام نہ لو، اس کے نام کی قسم کھا کر کوئی غلط کام مت کرو، کوئی اچھا کام نہ کرنے پہ اللہ کی قسم نہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرب کے لوگ جو تھے نا ان میں ان کا ایک کلچر بھی تھا، ان کی بول چال میں اب سے کہتے تکیہ کلام، ایک قسم بہت زیادہ واللہ واللہ کر کے بات کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک چیز کو اسپیسیفکلی مینشن کر دیا کہ تم
اس طرح کی قسم کے لیے اللہ کو ڈھال نہ بناؤ کہ اب تم نیکی نہیں کرو گے, تم کوئی تقوی کا کام نہیں کرو گے, تم کوئی لوگوں کے درمیان اصلاح نہیں کراؤ گے. اس طریقے کے کاموں کے لیے اللہ کے نام کی تم قسمیں نہیں کھاؤ. ٹھیک ہے, قسم جو ہے نا ویسے ہی اس کو ڈسکریج کیا گیا ہمارے دین میں اٹھانے سے, اور اگر اٹھانی ہی ہے تو صرف اللہ کے نام کی ہی قسم کھائی جا سکتی ہے. ایک تو یہ یاد رکھیں. اور جو ہمارے یہاں ایک وہ جذباتی جملے نا, تمہارے سر کی قسم, بچے کی قسم, بیوی کی قسم, یا اس طرح کی چیزیں, یہ منع ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے. اگر قسم اٹھانی ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے, تو اللہ کے نام کی اٹھانی چاہیے, اور اول تو حد الوسع اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا, اس میں پھر ضمن شاید کوئی یہ بھی سوال کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی قسمیں قرآن پاک میں کھائی ہوئی ہیں, کہیں پہ والعصر ہے, زمانے کی قسم ہے, تو کہیں پہ والتین ہے, انجیر کی قسم ہے, اور اس طرح سے تو والفجر ہے, فجر کے وقت کی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو خالق ہے نا, اور اللہ تعالیٰ مالک ہے ہر چیز کی. تو اللہ تعالیٰ تو اپنی مملوک میں سے کسی بھی چیز کی وہ قسم کھا سکتے ہیں, لیکن ہم انسانوں کے لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں آپ. اچھا, اب آگے دیکھیں, جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ دو طرح سے اس کے معنی. پہلا معنی جو ہے کہ تم یہ قسم نہ کھاؤ کہ اب میں کوئی نیکی کا کام نہیں کروں گا, میں کوئی تقوی کا کام نہیں کروں گا, میں لوگوں کے درمیان صلح نہیں کروں. فرض کریں جیسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو کسی کی لڑائی ہوگی, والدین سے ہو جاتی ہے گھروں میں, اب وہ قسم کھا لیتا ہے کہ جی میں نے بس اب اپنے والدین کی شکل نہیں دیکھنی, میں گھر سے جا رہا ہوں, میں ان سے بات نہیں کروں گا, اور میرا بالکل رشتہ ختم ہو گیا, یہ وہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یا بہن بھائیوں کے آپس میں, یا کوئی نیبرز کے ساتھ بعض دفعہ بہت زیادہ کسی ویر معاملہ ہو گیا, تو اس طرح کے دوستوں کے ساتھ, یا کسی بھی رشتے میں, اولاد, والدین, بیوی, شوہر, کہ اس طرح کی جو چیز ہے نا کہ اس میں پھر انسان یہ کہے کہ میں نے نہیں اب کچھ ان کی شکل دیکھنی, میں نے نہیں ان سے ملنا, میں نے نہیں ان کا خیال کرنا. حالانکہ یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہیں, چاہے وہ والدین ہیں, چاہے وہ بچے ہیں, چاہے ہسبینڈ وائف ہے, چاہے بہن بھائی ہیں, کوئی بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں کہ ان کے ساتھ نیکی کا کام کرنا ہے, اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. جو خونی رشتے ہیں ان کو انسان نہیں توڑ سکتا اس طرح کی باتیں کر کے. تو اب انسان کہے کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا, میں اب فلاں سے کبھی نہیں ملوں گا, میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. تو بات یہ کہ اللہ کی نافرمانی کی کام کرنے کی آپ قسم اٹھا رہے ہیں اللہ کا ہی نام لے کے, تو کس قدر غلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو قطع رحمی سے منع کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے تو غلط کاموں سے منع کیا ہے, تو آپ اللہ کے حکم کو ایک طرف ڈال رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کے کام کی قسم کھا رہے ہیں اللہ کا ہی نام لے کے. تو کتنی غلط بات ہے نا. تو بیسیکلی اس چیز کو یہاں پہ منع کیا گیا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے. کہ جس طرح بعض دفعہ ہو نا تصلیح بین الناس کو بھی آپ دیکھ لیں کہ فرض کریں آپ کسی نے, انسان نے کسی کے درمیان کوئی صلح وغیرہ کا معاملہ کرنے کے لیے کوئی ثالثی بننے کی کوشش کی, اور بعد میں کچھ حالات یا سچویشن اس طرح کی ہوگی کہ اس کے اوپر مدعا آ گیا. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ فلاں نے بیچ میں پڑھ لیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. اب وہ جو بیچ میں ثالثی ہوتا ہے وہ عموماً اس کی پوزیشن خراب ہو جاتی ہے, حالانکہ اس نے تو اپنی طرف سے ایک نیک کام کیا تھا. لوگوں کے درمیان صلح کرانا جو ہے نا بہت نیکی کا کام ہے, بہت اجر ہے اس کا. گھروں میں اگر دو فیملیز کی آپس میں ہو گئی ہیں, یا کوئی ہسبینڈ وائف کی ہو گئی ہے, والدین اور بچوں کی ہو گئی ہے, تو اس میں اگر کوئی اس طرح کا کوئی اسٹیپ لیتا ہے, کوئی ثالثی کا بن کے کردار ادا کرتا ہے, یا ان کے آپس میں جو بھی رنجشیں ان کو ختم کرتا ہے اور دونوں کو ملانے کی کوشش کرتا ہے, اس کا بہت اجر و ثواب ہے. لیکن فرض کریں کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا کہ اس کے اوپر وہ بات آ گئی, اور وہ قسم کھا لے کہ آئندہ سے تو میں نے کوئی لوگوں کے درمیان جو ہے نا صلح نہیں کرانی, بھائی یہ تو الٹا گلے ہی پڑ جاتے ہیں, اور یہ تو الٹا جو ہے مجھے انہوں نے بیچ میں بے عزت کر دیا. یہ غصہ ہو جاتا ہے نا لوگ, انسان جس بات میں آ کے بس اللہ کی قسم میں نے نہیں آئندہ سے کرنا, یہ وہ اس طرح کی بات, تو یہ نہیں کرنا, اس کو منع کیا گیا ہے. وہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ معاملہ عفق جب ہوا تھا نا, وہ جب ان کے اوپر الزام لگایا گیا تھا, اور اس پہ سورہ نور میں آپ ڈیٹیلز پڑھیں گے, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ظاہرہ باپ تھے, تو وہ کسی کی کفالت کرتے تھے, اور انہوں نے بھی یہ کیا تھا, وہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے تھے. ظاہر ہے انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں,
تو انہوں نے یہ پھر کہا کہ میں اب اس کے بعد جو ہے نا اس کے لیے صدقہ خیرات نہیں کروں گا، تو ان کو روک دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تم نے نہیں کرنا۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ میں اب کوئی نیکی کا کام نہیں کروں گا یا میں تقویٰ کا کام نہیں کروں گا، یا اس طریقے سے اگر آپ اس کو نہیں کے حوالے سے لیتے ہیں نفی کے معنوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو روک دیا تھا، منع کر دیا تھا کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، تو میرے بندوں کو بھی معاف کر دے۔ اتنی زیادہ یعنی ہمارے دین میں اہمیت ہے معاف کرنے کی، انسان اس طریقے کی نہیں قسمیں کھا سکتا، ٹھیک ہے نا، ایک تو اس لحاظ سے۔ اور دوسرا یہ کہ بات بے بات قسمیں نہ اٹھاؤ، یعنی جس طرح دوسرے معنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ بس جی اللہ کی قسم میں نے تو اب یہ ضرور کرنا ہے، قسم ہے میں نے تو اب وہ فلاں نیکی کا کام ضرور کرنا ہے، میں نے اب یہ ضرور ان کی صلح کرانی ہے، ایسے ویسے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ عرب میں چونکہ بہت زیادہ یہ معاملہ تھا، ایک تقیہ کلام تھا ان کا، تو اس طریقے سے اس کو بھی منع کیا گیا ہے، یہ بھی انکریج نہیں ہے بات بے بات قسمیں اٹھانا، کہ قسمیں اٹھانے سے گریز کرو۔ اول تو اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی ہی نام کی اٹھاؤ، لیکن بات بے بات جو ہے اس کے لیے اللہ کا نام جو ہے وہ نہ لو۔ یہ ایک طریقے سے آپ کہہ لیں کہ تربیت کی جا رہی ہے۔ ابھی اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات بتائیں گے کہ اب اس کے بعد یہ ہو جائے کہ بھی اب ہم نے تو ہمیں عادت ہے، اور اس میں پھر اب ہم کیا کریں کہ اب ہمارے منہ سے اس طریقے سے نکل گیا، تو اس کا جواب اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ کا عظیم بابرکت نام لے کر اس کی اطاعت کے ہی کام کرنے چاہیے، اس کی نافرمانی کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ تو یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے نیکی اور تقوی اور اصلاح کے کاموں پر ابھارا جائے، جو ہے نا تعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاسم والعدوان، یعنی تقوی اور نیکی کے کاموں پہ تو تم نے جانا ہے، تم نے، یہی تو انسان کی پھر آزمائش ہو جاتی نا کہ اب آپ تو نیک کام ہی کر رہے تھے، بھلے اس کی وجہ سے آپ کا امیج خراب ہو گیا، لوگوں نے آپ کو مورود الزام ٹھہرا دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قسم کھا لیں کہ اللہ کے نام کی بس اب تو میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، آپ اپنا وہ نیکی کا کام کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ بات بے بات نہ اٹھائیں، اور لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی بتا دیا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ لا نہیں یؤاخذکم اللہ، وہ مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ تعالیٰ، یہ جو ہے آتائن والا وہ کے معنوں میں، اور الف حمزہ خا زال اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اخذ کرنا، پکڑنا، مواخذہ کرنا کا ورڈ ہم اردو میں کرتے ہیں نا اسی معنوں میں، اور کم جو ہے تم سب کو پلورل میں، اللہ اللہ تعالیٰ باللغوی ساتھ لغو کے، باللغوی جو ہے اس کا یہی روٹ ورڈ ہے، بازر بھی ساتھ کے معنوں میں۔ لغو کا مطلب ہوتا ہے بے معنی، بیکار، چاہے وہ کلام ہے یعنی بات ہے کوئی، چاہے وہ کوئی عمل ہے، دونوں کے لیے لغو کا مطلب ہے، لغو بات بھی ہوتی ہے اور لغو کام بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا کام یا ایسا عمل جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، جو بے معنی ہو، بیکار ہو، ٹھیک ہے۔ فی ایمانکم تمہاری قسموں میں، ون سیکنڈ وہی یا میم اور نون یمین والا، ولیکن لیکن یؤاخذکم بما کسبت، وہ مواخذہ کرے گا تمہارا بما ساتھ اس کے جو کسبہ ہوتا ہے کمائی کرنا، ٹھیک ہے، ہوتا ہے کمائی کرنا، جو کمائی کی، قلوبکم تمہارے دلوں نے، ٹھیک ہے، قلب کی جمع قلوب، تمہارے دلوں نے جو کمائی کی ہے اس پہ مواخذہ ہوگا، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور، فعول کے وزن پہ ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، حلیم فعیل کے وزن پہ بہت زیادہ حلم والا ہے، بہت زیادہ بردبار ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں نا بہت حلیم انسان ہے، کہ اس کے اوپر ایسا انسان جس کو اپنے اوپر بہت ضبط ہوتا ہے، یعنی کہ غصے کا موقع پر بھی وہ کوئی ایسے بھڑک نہیں اٹھتا، یعنی وہ کنٹرول کر لیتا ہے اپنے اوپر نا، بردبار۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ بخشنے والے بھی ہیں اور بہت زیادہ حلم والے ہیں، بہت زیادہ بردبار ہیں۔
تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو تمہاری لغو قسم ہے، لغو قسم کیا ہوتی ہے؟ جو بے خیالی میں عادتاً بغیر ارادے کے زبان سے نکل جاتی ہے اور دل کو خبر بھی نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عرب کے لوگوں کا ایک تکیہ کلام تھا کہ بات وہ قسم کھاتے رہتے تھے، عام بات تھی۔ تو اس سے آلدو یہ ڈسکریج ہے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی کے لیے بھی بتا دیا کہ لغو قسم پر تمہاری پکڑ نہیں ہے، قسم وہی معتبر ہے، وہی صحیح والی ہے جو دل کے ارادے سے اٹھائی گئی ہے۔ یعنی لغو قسم پر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف عرب میں نہیں، ہم لوگوں میں بھی ہے، اکثر وہ بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں واللہ واللہ کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پر مواخذہ تو نہیں کرتے جو عادتاً یا بلا ارادہ منہ سے نکل جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک عادت سی بن گئی ہوتی ہے نا، اور اس میں دل کی شمولیت نہیں ہوتی۔ لیکن جو قسمیں دلوں کے ارادے سے پھر اٹھائی جائیں گی نا، قصبہ ہوتا ہے نا محنت اور ارادے سے کمائی کرنا، تو جو دلوں نے محنت اور ارادے سے نیت کے ساتھ جو قسم کھائی ہے، دل کی کمائی جو ہے نا، قصبت قلوبکم، دل کی کمائی، اس کا مطلب ہے کہ نیت سے جو کمائی کی ہے تم نے، ارادے سے جو تم نے، یعنی اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے تم نے جو قسم اٹھائی ہے، اس پہ پھر تمہاری پکڑ ہوگی، اس پر تمہارا مواخذہ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو پکڑ کون سی قسم پر ہے؟ پکڑ اس قسم پر ہے جو دل کے ارادے سے، نیت سے، باقاعدہ سوچ سمجھ کے کھائی گئی ہوگی، اور پکڑ سے مراد یہ کہ یعنی اگر وہ پھر پوری نہیں کی، اور بالخصوص اگر وہ غلط اور گناہ کے لیے ہو، اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بھی زیادہ مواخذہ ہے کہ وہ نہیں کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے، صحیح مسلم کی، کہ جو شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھا لے، پھر دیکھے کہ کوئی دوسرا کام اس سے بہتر ہے، تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور زیادہ بہتر کام جو ہے وہ سر انجام دے دے۔ جو شخص کسی کام کے بارے میں قسم کھا لے، پھر دیکھے کہ دوسرا کام اس سے بہتر ہے، تو وہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے اور زیادہ بہتر کام سر انجام دے دے۔ اب اس کو پتہ چلے کہ یہ تو میں نے غلط کام کے لیے قسم کھا لی تھی، تو پھر قسم کا کفارہ دے دے۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکین کا کھانا، یا ان کا کپڑا، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو 3 دن کے روزے رکھ لے۔ 10 مسکینوں کا کھانا، یہ پڑھیں گے ڈیٹیلز آپ، 10 مسکینوں کا کھانا، یا ان کا کپڑا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا 3 دن کے روزے، یہ اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ کہ اب چھوڑو کون کپڑے دے، کون کھانا کھلائے، میں 3 دن کے روزے رکھے، تو نہیں، پہلے وہ ہے۔ اور پھر اس میں کپڑوں میں بھی یہ ہے کہ یہ نہیں کہ خالی شرٹ پیسز لے کے دے دیے، جو ایک عورت کا جو ایک لباس ہے نا، یعنی جس میں شلوار قمیض کے ساتھ اوڑھنی، دوپٹہ بھی آتا ہے، 3 پیس وہ آتا ہے، اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں۔ یعنی یہ اور طرح کی ڈیٹیلز ہیں۔ 12 قسم کا کفارہ یہ ہے جو میں نے ابھی حدیث بتائی نا، اس کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بتا دیا کہ لغو پہ تو چلو تمہاری پکڑ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ دلوں کے ارادے سے جو کھائی ہے نا، اس کے اوپر پھر تمہاری پکڑ ہوگی، اس کو تم ایسے نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ اسی لیے آگے یہ جو ایلا والی جو بات آ رہی ہے نا اگلی آیت میں، الذین یؤلون من نسائہم، تو اس کے بیک گراؤنڈ میں پھر یہ چیز ہے کہ اب تم نے جو دل کی نیت سے، ارادے سے جو قسم کھائی ہے، اس پہ پھر پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے دلوں کے کسب پر غور کریں۔ یہ جو بات ہے نا، کسبت قلوبکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، کہ ہمارے دلوں کی کمائیاں کیا کیا ہیں، جو کہ بہت زیادہ غور کے ساتھ اور بہت زیادہ نیت کے ساتھ اور بہت زیادہ ارادے کے ساتھ ہوتی ہے نا، سوچ سمجھ کے، یعنی غور کر کے انسان پھر وہ کام کرتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، اس کے اوپر غور کریں۔ جس طرح ہوتا ہے کہ ہم لوگ دلوں کی قسم میں تو بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں نا، اگرچہ یہاں پہ تو قسم کے پیرائے میں بات ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں دلوں میں کوئی انسان کو گمان کر کے بیٹھ جاتا ہے کسی کے لیے، خود ہی سے کسی کے بارے میں کوئی برا سوچ لیا، ٹھیک ہے نا، بس مجھے پتا ہے اس نے یہ بات اسی لیے کی ہوگی، اب تو میں نے اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، اب تو میں نے اس کے ساتھ وہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ یہ بہت زیادہ ظن یا گمان جو ہے یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ انسان جب اس طرح وہ دل میں سوچ لیتا ہے نا، پھر وہ نیت کری جاتا ہے، اب میں نے بھی اس کے ساتھ یہی کرنا ہے، میں نے بھی اس کے ساتھ وہی برا کرنا ہے، بغیر سوچے، بغیر دیکھے، یا بغیر اس کے بغیر کہ میں کتنی غلط چیز کی اوپر جا رہا ہوں، تو وہ چیز جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔
یا دل کے اندر بغض ہوتا ہے، دل کے اندر کینہ ہوتا ہے، پھر حسد ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ انسان نیت کے ساتھ اور ایک ارادے کے ساتھ پھر وہ اگلے کے لیے برا سوچتا ہے اور برا کرتا ہے. فرض کرے کوئی حاسد ہے، وہ پوری نیت کے ساتھ پھر اس کا ہوتا ہے کہ جہاں کہیں مجھے موقع ملا نا، میں نے اس کو نقصان دینا ہے، یا میں نے اس کے ساتھ کوئی ایسا برا کرنا ہے کہ دوسروں کے سامنے اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے، یا اس کو جو ہے اس کی عزت کم کرنی ہے، اس طرح کی. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو کسبت قلوبکم ہے نا، اس کو آپ ان جنرل بھی لیں کہ جو تمہارے دلوں کی کمائیاں ہیں نا، تو اس پہ پھر جو وہ نیت کے ساتھ ارادے کے ساتھ بلا ارادہ ہو گئی، عادتاً ہو گئی، چلو اس کے اوپر موثر نہیں ہے، استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے، وہ ٹھیک ہے. لیکن جو ارادے کے ساتھ غلط کام کیے ہیں، دلوں کی غلط کمائیاں اور برائیاں کی ہیں، اس میں تمہارے لیے جو ہے نا وہ پھر پکڑ ہے. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ کی آپ شفقت اور رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اپنی جو 2 صفات بتائی ہیں، واللہ غفور حلیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والے بھی ہیں اور بہت زیادہ حلم والے بھی ہیں، بہت زیادہ بردبار بھی ہیں. انسان کے لیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ درگزر کرتے ہیں، فوری پکڑ نہیں کرتے ہیں، اس کو موقع دیتے ہیں، اس کو ڈھیل دیتے ہیں، توبہ کا موقع دیتے ہیں. اور کچھ بھی تمہارے سے ایسا غلط ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اسی زندگی میں جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ تعالیٰ اپنی صفات بتاتے ہیں نا، جو کہ اس طرح کی بات کر کے ان کا بڑا اچھا تعلق ہوتا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ میرا بندہ ہے. اور ظاہر انسان کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں، انسان کے اندر غصہ بھی ہوتا ہے، بے صبرہ بھی ہو جاتا ہے، شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے. تو کوئی اگر ارادے یا نیت سے بھی اس طرح کی قسم کھا لی ہے کسی نے کہ میں فلاں سے اب تعلق نہیں رکھوں گا، فلاں کی شکل نہیں دیکھوں گا، تو کوئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے اس چیز پہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ بردبار بھی ہیں. ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ کل کریں گے، ٹائم آپ کا ہو گیا ہے. تلاوت سے ہو سکتی ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. جزاک اللہ خیر کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. دعا کر لیجئے. اور جنہوں نے لیٹ جوائن کیا ہے وہ لیکچر کا سٹارٹ کا پارٹ ضرور سن لیں. عرفہ کے دن کے حوالے سے جو دعا ہے اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا، وہ امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جنہوں نے مس کیا ہے. ٹھیک ہے جی، دعا کر لیجئے.